ही यासीन साहब हाइडिंग में चले गए ताकि उनको उनका जो ये फॉइल उन्होंने सिखों का नाम लिया है, लेकिन दर हकीकत कादियान और रब्बी मेरे फर्ज 2 बम फेंके, उसके मकान की दीवार गिर गई, उसके बैठे हुए थे 2 साल उनसे सीनियर जज वहाँ बैठे हुए थे, उनको इग्नोर करके बाहर निकालें और एक दुनिया को एक मैसेज दें कि ये हमारी सारी कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, आज का एक अहम प्रोग्राम। मैं लाहौर बार में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ हाफिज अंसर शोएब हंजरा साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, नवाज हंजरा एंड अंसर शोएब लॉ एसोसिएट्स। इनके साथ मेरे उल्टे हाथ पे तशरीफ रखते हैं हसन जट एडवोकेट साहब। जनाब हाफिज साहब, ये मुल्क भी एक वकील ने बनाया था और इस मुल्क के बचाने वाले सेवियर्स भी कहा जाता है कि वकील हैं। वकालत का पेशा कैसा पेशा है? देखें जी, ये मुकद्दस पेशा है और ये वो पेशा है कि जिसके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि अल्लाह की सिफ्त में से एक सिफ्त है। जिस तरह अल वकील अल्लाह की सिफ्त है और इस तरह अल हकीम ये भी अल्लाह की सिफ्त है। हिकमत का शोबा जो भी अल्लाह से सिफ्त से मुतल्लिक है, और इसी तरह वकालत का शोबा भी अल्लाह से मुतल्लिक शोबा है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको दयानतदारी से किया जाए तो इससे मुकद्दस शोबा कोई नहीं है। आपके ये जो यहाँ पे जूनियर बैठे हैं, मैं इनका नाम ज़रा पूछ लूँ। जनाब, नाम मैंने बताया तो है, ज़रा अपनी स्पेशलिटी भी बता दें नाम अपने बताने के साथ साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन जट मेरा नाम है और शुबा वकालत से मुंसलिक हूँ और अपना जो भी क्रिमिनल और सिविल का जो हमारा काम होता है वो ये ऑफिस भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें स्पेशल मशहूर है अपनी कम्युनिटी में। तो और आप बाय चॉइस वकील बने हैं या कहीं और दाखिला नहीं मिला था? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी वकील हैं, मेरे से बड़े भाई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वकील हैं और मैं भी वकील हूँ। मेरा बचपन से ही ये शौक था वकालत का। और तो हजरा साहब के साथ काम करते हुए कैसा लगता है? जी, बेहतरीन उस्ताद हैं, हमारे मॉडल हैं। हमने वकालत के अलावा भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हमने बहुत कुछ इनसे वकालत के अलावा भी सीखा है। मेरे आइडियल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं माशाल्लाह। अच्छा जनाब हुजूर, एक अहम मसला आपसे हम डिस्कस करेंगे। आप बड़ी स्टडी रखते हैं, क्योंकि वकला का काम पढ़ना है। ये किताबें देख के तो मैं तो डर जाता हूँ, मेरा तो तरा निकल जाता है कि ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आजकल आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बहरान चल रहा है। आप हंजरा साहब, हाफिज साहब, क्या देखते हैं अंसर साहब कुछ जो वहाँ पे इस वक्त एक कैफियत पैदा हुई है और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उस पर एक करारदाद दी है, आपने क्या स्टडी किया? जी, इसमें मोहतरम गुजारिश ये है कि अदलिया का जो तसव्वुर है, जो तसव्वुर दिया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पे एक वज़ा की है चीज़, वो ये है कि अदलिया आज़ाद होगी। और अदलिया में जो ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी कोर्ट्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनमें हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जज अपॉइंट तो कर सकती है लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने होते हैं। वो हुकूमत के प्रेशर में नहीं आती अदालतें और वो आज़ाद मर्जी से फैसला करती हैं। अब स्पेशली आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, जो आपने सवाल मुझसे किया वो ये है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की। उसमें अर्ज ये है कि वहाँ पे जो इब्राहिम ज़िया साहब चीफ जस्टिस थे हमारे, जिनकी जजमेंट्स SCMR में रिपोर्ट होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है उसमें, वो रिटायर्ड हुए। और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे वहाँ पे, वो राजा सईद अकरम साहब थे, जिनको बीइंग ए सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उनको तैनात किया गया, एक्टिंग कायम मकाम किया गया। और होना ये चाहिए था, और कानून भी ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसकी रिकमेंडेशन जाती है, उसकी समरी जाती है। उनकी समरी परमानेंट के लिए भेजी गई और उसके बाद जो दूसरे जज वहाँ थे वो मुस्तफ़ा मुग़ल साहब थे, वो भी रिटायर्ड हो गए वहाँ से। अब सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे सिर्फ एक जज हैं, राजा सईद अकरम साहब, वो एज ए एक्टिंग चीफ काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे उनको परमानेंट नहीं किया गया,
اس کی وجہ جو گورنمنٹ جو ریاست کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ایگزیکٹو جسے ہم کہتے ہیں جس کے ہیڈ وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں اور جس کے ریاست کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پہ, تو انہوں نے اس سمری کو جو بھیجی تھی راجہ سعید اکرم کی, اس کو وہاں پہ اس کی اپروول کی بجائے انہوں نے دوبارہ نئی سمری بھیجی جس میں انہوں نے جو سینئر جج تھے وہ بھی ایکٹنگ چیف تھے اظہر سلیم بابر صاحب, ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کو ایلیویٹ کی بجائے ان کو ایک تو ایلیویٹ کرنا چاہا وہاں پہ اور دوسرا پرماننٹ چیف کے لیے انہوں نے جو اپروو کی اور سمری بھیجی دی. اس کی قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ ایز اے چیف جسٹس ورک کرے گا وہاں پہ. اب اس کے پیچھے کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کوشچن آپ کا ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین کیا ہے جو سامنے چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ یہ ہے کہ اسی لیے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ رکھی گئی کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک آئین ہے, مقدس چیز ہے ہماری, جس کو جو ہمیں بائنڈ کرتی ہے, جو پابند کرتی ہے. ریاست کے ہر فرد کو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, معاہدہ عمرانی اسے کہتے ہیں, کہ ریاست کیا کرے گی, ریاست کے ادارے کیا کریں گے اور ریاست کا شہری کیا کرے گا. میں بطور شہری میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں گا. بطور شہری میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں ریاست کے اداروں کے تابع چلوں گا, ان کی بات کو مانوں گا. اور ریاست کے ادارے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے فیصلہ کرے گا, اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے گا. اس میں انصاری صاحب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جو وہاں کی ایگزیکٹو تھی, جو حکومت تھی, جو ریاست کا ایک جس نے ریاست کے آئین کے تحت چلنا تھا, ان کا ایک قدم جس میں انہوں نے اپنی مرضی اور منشا پہ اپنی برادری ازم کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 5 جج ہائی کورٹ کے اپوائنٹ کیے میرٹ کے بغیر. اب یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا جو برقرار رہا, اور یہی فیصلہ جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے جو اس وقت کے ہمارے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ کے, ان کے پاس جاتا ہے, تو وہ جب ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے وہ برخلاف اپنے عہد کا, اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اس وقت کی حکومت وقت کے خلاف وہ جب فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ جو ججز آپ نے تعینات کیے ہیں یہ کس بنیاد پہ کیے ہیں, اس کی بیہائنڈ کیا ہے. جب وہ چیزیں سامنے پلیس آن ریکارڈ ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. تو اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت اس سے ناراض ہے. وہ جو 5 جج ریموو کیے یہ گناہ بن گیا, یہ ان کا جرم بنا, یہ جرم ٹھہرا. اور جس جرم کی سزا میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اب دیکھیں, اب آپ تو چیف نہیں بن سکتے. جو حکومت کے خلاف عدلیہ, اور یہ بیسیکلی یہ پیغام ہے, یہ حکومت کا پیغام ہے دوسری عدلیہ کے لیے کہ جناب اگر آپ حکومت کے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا, آپ چیف نہیں بنیں گے بلکہ آپ کے خلاف ریفرنس آئے گا. چیف کے خواب چھوڑ دیں, ریفرنس آئے گا, الٹا اس کے خلاف ریفرنس آئے گا. اگر نہیں آیا تو دوبارہ آ جائے گا, نہیں تو پہلے انہوں نے رکھے ہوتی ہیں چیزیں یہ بنا کے, پہلے سے رکھی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف ہوگا نا, یہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے, خبردار آپ چیف کے خواب دیکھ رہے ہو, ہم آپ کو جج بھی نہیں رہنے دیں گے سپریم کورٹ کے. بائی دا وے حافظ صاحب, آپ کی گفتگو سن کے مجھے بڑے اچھا لگا ہے, بڑے آپ کی کلیئرٹی ہے مائنڈ کے اندر. یہ ریاست کے ستون کو 3-4 ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں سر؟ دیکھیے, ریاست جب تک ریاست مکمل نہیں ہوتی, جب تک اس کے اندر ایک ایگزیکٹو آتی ہے, ایگزیکٹو میں ہماری حکومت آتی ہے, حکومتی ادارہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ عدلیہ ہے, عدلیہ کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہوتی. آج کل تو جناب آپ بھی ریاست کا ستون ہے, صحافت بھی کہتے ہیں جی, ستون بیچارہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی لیٹ جاتا ہے. تو اس میں جو حد بندی ہوتی ہے ریاست کی ایک جو انٹیریئر معاملات ہوتے ہیں, اس میں بنیادی 4 ادارے جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. فوج ہے, فوج بھی ایگزیکٹو کے انڈر آتی ہے, اور اس میں جو مین جو انتظامیہ, مقننہ, عدلیہ, اور اس میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ جو ریاست کر رہی ہوتی ہے, وہ اس میں آتی ہے مقننہ آتی ہے جس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. تو ریاستی جتنے ادارے ہیں وہ ادارے ایک دستاویز کے پابند ہیں, اگر وہ دستاویز جس سے آئین کہتے ہیں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اب اگر یہ 3 پلر یا چلیں 4 آپ نے ہمارے پہ مہربانی کر دی, ریاست کو آپ نے 4تھا پلر کہہ دیا. ویسے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے میں نے درجنوں انٹرویوز کیے ہیں, اور انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں یا لاہور میں, ان میں عدلیہ جو ہے یہ بھی ستون ہے, مقننہ بھی ہے, انتظامیہ, یہ سب چیزیں ساری چیزیں ہیں. یہ جو
صحافت ہے, میڈیا ہے, وہ اس کو چوتھا ستون نہیں مانتے. یہ ان کا مطلب آبجیکشن ان کی رائے کے مطابق ہے. اب سر یہ بتائیں کہ ان کی آپس میں یہ دھکم پیل کون دور کرے گا؟ دیکھیں, یہ تو ریاست جو حلف لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. جب وزیر اعظم صاحب حلف لیتے ہیں تو وہ وفادار ہیں اس ریاست کے. لیکن عمران خان صاحب کو پہلی سمری انہوں نے بھیجی کہ آپ راجہ سعید اکرم کو لگا دیں, اور جب وہ فیصلہ وہ جو آیا 5 ججز ریموو کرنے کا, تب اظہر سلیم بابر صاحب جو کہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہیں ان کی سمری بھیج دی. اب مطلب عمران خان صاحب فیصلہ ایز اے کشمیر کونسل کے چیف انہوں نے کرنا ہے. اب خان صاحب کو پورے آزاد کشمیر کے جتنی بارز ہیں, اسلام آباد سپریم کورٹ بار ہے, مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کی رائے کیا؟ دیکھیں خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فلیکسیبل وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں. ان کے لیے مشکل کوئی کام نہیں ہے. جب پریشر آئے گا وہ مان جائیں گے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ماننے والے ہیں, وہ جھٹلانے والے نہیں ہیں. تو گویا بار کا پریشر وہ مان جائیں گے اور راجہ سعید اکرم صاحب دوبارہ. دیکھیں, اگر ان کو یہ بات پراپر کنوے ہو گئی اور وہ سمجھے کہ یہ بات غلط ہے, اور میرا نہیں خیال وہ تو غلط بات پہ بھی صحیح بات پہ بھی بعض دفعہ اس پہ الٹے ہو جاتے ہیں, تو صحیح بات کو تو میرا خیال ہے وہ مان لیں گے. زبردست آپ نے بات کی. جناب جٹ صاحب, حسن جٹ صاحب, آخری 1-2 باتیں. یہ دیکھیے آپ کے استاد مکرم نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ کیس کو ایک سمجھا اور پلیڈ کیا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک غریب آدمی آتا ہے جس کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کا مقدمہ بھی درست ہوتا ہے, کیا آپ ایسے غریب بندے کی مفت مدد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی, ہمارے پاس پراپر اس کا ایک فورم ہے. اچھا. ہمارے نواز رانجھا اینڈ انصر شعیب لا میں باقاعدہ جو ہمارے جو منتھلی چیزیں طے ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ طور پر یہ چیز بھی طے ہے. اچھا. اس کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں, جو ان کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں, وہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ہماری کہ ہمیں اس میں یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں الجھانے والی بات نہیں کہ ہم نے سیٹسفیکشن کے طور پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی حقدار اس کا ہے کہ نہیں, یعنی کہ حقدار تک. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے اور ہماری تسلی ہو جائے کہ واقعی کہ بھئی یہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کی مدد ہونی چاہیے, تو ہمارے آفس میں باقاعدہ اس کا ایک پری پلان شیڈول ہے, پروسیجر ہے. اور سوال ہے حسن جٹ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کورٹ میں آتا ہے زمین کے مقدمے میں, 2 فریق ہوتے ہیں, آخر میں کہتا ہے جی باڑیاں بک گئی ہیں پر قانون دی سمجھ آ گئی, کہ ان کی زمینیں بک جاتی ہیں پر کہتے ہیں ہمیں قانون کی سمجھ آ گئی. 20-20 سال 10-10 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں. یہ تھوڑا سپیڈی نہیں ہونا چاہیے جسٹس؟ جی, اس میں کافی حد تک آگے سے پہلے بہتری آ گئی ہے. اور نمبر 2, اس میں سسٹم کے علاوہ کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بینیفٹ ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ سپیڈی سارا کچھ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور جس کو سمجھ رہا ہوگا کہ میری حق تلفی ہو جانی ہے, ٹھیک ہے, یا میرا اس میں کوئی نقصان, وہ جان کے وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں. میں پروگرام کو کلوز کروں گا. سر, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہم پاکستان کی کورٹس کا سنتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات جو ہیں التوا میں پڑے ہوئے ہیں یا ویٹنگ لسٹ میں کیوں میں لگے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہے. سر, یہ جسٹس, اسلام تو جسٹس کا دین ہے سر, اور میرا خیال ہے کہ ہم جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین بڑے بڑے جو ہمارے لوگ گزرے ہیں وہ جسٹس پہ بڑا زور دیتے تھے. تحریک انصاف بھی جسٹس پہ زور دیتی ہے, نام ہی جسٹس پارٹی ہے یہ. تو کیا کیا جائے کہ جسٹس ذرا جلدی مل جائے کرے؟ جیسے جب تک گواہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور جب تک پاکستان کا ہر شہری یہ سمجھے گا کہ وہ جھوٹا مقدمہ لے کے نہیں آئے گا, جو ڈسپیوٹ ہوگا اس کو لے کے آئے گا, تب تک یہ عدالتوں پہ برڈن بھی بہت زیادہ ہے. پھر جو ہماری جوڈیشری ہے, جو اس کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, جب تک کمپیٹنٹ لوگ جو پریزائڈنگ کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ لوگ وہاں پہ اس پریزائڈنگ چیئر پہ نہیں بیٹھیں گے, جن کو کام آتا ہو اور ان کو کام آنے سے گھبرائیں نہیں, ڈرے نہیں, پریشر میں نہ آئے. اگر وہ جی افتخار چودھری چونکہ اس وقت تو ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بن گئی ہمارے وکلاء کے اندر. آپ کا آئیڈیل چیف جسٹس پاکستان کے کون کون سے گزرے ہیں سر؟ دیکھیں, اس میں جو پاکستان کے ایک چیف جسٹس کے حوالے سے آئیڈیل ہیں
کہ جو پاور آف نو ہے، جو نہ کرنے کی طاقت ہے، دراصل انسان کی طاقت وہ ہے اس میں حرف انکار، کہ نہیں کرنا یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے. انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، افتخار میں بھی خامیاں ہوں گی. کوئی ایسے لوگ ہیں حرف انکار جنہوں نے کیا؟ جی اس میں اس وقت ہماری تاریخ میں تو یہ ایک بندہ ہی نظر آتا ہے جس نے انکار کیا، جس کا نام افتخار چودھری تھا. اس حوالے سے تو ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اور ڈکٹیٹر کے سامنے کیا. لیکن ایک چیز سر اور بھی ہے، ایل ایف او کے اوپر کچھ لوگوں نے، کچھ ججز نے ضمیر کے مطابق دستخط کرنے سے بھی انکار کیا تھا، ان کو ریموو کر دیا. جی اس میں کافی ججز تھے. شاہد کیا نام تھا ان کا، شاہد منصور صاحب تھے. اس طرح اور بھی ججز تھے. ہم سلوٹ کرتے ہیں جو اپنے اصول پہ اپنے اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے وفادار رہیں گے، اور جو مفادات کی بجائے وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا سرمایہ ہیں. وہ راجہ سعید اکرم کی شکل میں ہو. ہمارا راجہ سعید صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کبھی سپریم کورٹ میں جا کے کیس بھی نہیں لڑنا، ان کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا، اور مجھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو اصول کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہماری علامتی جو وکلاء انصاف کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم شہریوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا روایتی کردار ہمیشہ رہا ہے، اور ہمیشہ حکومتوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہمارا پرسنل گرج نہیں ہوتا حکومت کے ساتھ. آپ آئین کے لیے لڑتے ہیں. وہ وکیل ہی نہیں ہے جو ذاتی بنیاد پہ کسی حکومت کے خلاف ہو. وکیل وہ ہوتا ہے جو ذاتیات سے ہٹ کے بات کرے، جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرے، جو رول آف لا کی بات کرے. اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. جی آج کے اس پروگرام سے حسن جٹ صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور ان کے استاد محترم حافظ انصر شعیب ہنجرہ صاحب کی باتیں بھی سنی. میں یہاں ججمنٹل نہیں ہوں، نہ ہی یہ ججمنٹل ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں، جو کیس پلیڈ کیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آئین کے مطابق جو ان کا فہم ہے، انہوں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے. خدا را انصاف کیجئے، ورنہ اللہ پاک کی عدالت میں ہر انسان جواب دہ ہے. وہاں تو اعضاء بولیں گے، رب تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.